बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, गर्मियां जो है शिद्दत पे हैं और कोशिश कर रहे होंगे कि आप लोग गर्मियों की जो नुकसानात हैं उनसे बच सकें। हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में एहतियाती तदबीर मौसमों के हवाले से बयान करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जहाँ कि आपकी तवज्जो और अमल करने पे। तो बिल्कुल जी, हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और फ़ोन कॉल्स आप लाइव जो करते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, मैं भी शेयर कर दूंगी। और व्हाट्सएप नंबर जो बड़ा लाजमी होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात अब जब कॉल कर रहे होते हैं या तो नंबर नहीं लग रहा होता या डिस्टॉर्शन होती है, तो बातचीत सही तरीके से नहीं हो पा रही होती, या फिर दवाओं के हवाले से या तफसीलन आप जानना चाह रहे हैं अपने मर्ज़ के हवाले से, तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप नोट कर लें, मैं भी शेयर कर देती हूँ। लाइव कॉल करने के लिए प्रोग्राम में आप डायल करेंगे 051-410-2357 और व्हाट्सएप नंबर है 0300-911-6681। एक और व्हाट्सएप नंबर 0300-333-9378। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम आपके लिए कुछ ख़ास किस्म के जो बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर आप उनमें मुब्तला हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि जी हम इलाज जो है वो किस तरीके से करवाएं कि हमें अफाका हो। तो बिल्कुल जी, आज भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कुछ ऐसी टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करें और साथ में आपकी कॉल्स भी लेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं जी डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो जल्दी से उन्हें पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह से गर्मियों में भी फ्रेश बिल्कुल नज़र आ रहे, वरना तो गर्मियों से जो लोग आते हैं बाहर से उन नढाल होते हैं, चेहरे से पता चल रहा होता है कि जी गर्मी की शिद्दत कितनी है। बिजली ने बहुत बुरा हाल बनाया हुआ है ना, हर वक्त जो है लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, बिल्कुल यही सिलसिला चल रहा होता है। आती कम है जाती ज़्यादा है। तो बिल्कुल जी, खैर ज़ाहिर ज़िंदगी है, इसी तरह गुजरेगी और कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपने लिए भी आसानियाँ करें और दूसरों के लिए भी ऐसे मौके पे आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। खैर जी, हम आपके लिए आसानी कर देते हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है उस हवाले से एक पैकेज है, पहले चल के हम वो देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उससे मुतल्लिक जो सवालात हैं हम डॉक्टर साहब से करेंगे। जी नाजरीन, आपने पैकेज देखा और थायराइड के हवाले से थोड़ी सी तफसीलन जो तस्वीरी शक्ल में आपने चीज़ें देखी और ऑडियो जो आप तक पहुंची है उससे भी आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। थायराइड और इससे जुड़े जो मसाइल हैं, जो तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। अगर आप भी ऐसे किसी मसले से दो चार हैं तो आप भी लाइव कॉल करके डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पैकेज हमने देखा, कुछ आसान अल्फाज में आप भी थोड़ा सा आगाही दीजिए हमारे देखने सुनने वालों को, थायराइड है क्या? देखिए जी, थायराइड एक ग्लैंड है और एक बहुत अहम ग्लैंड है हमारे जिस्म का। ठीक है, ये आपके पूरे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें अगर कोई इनएक्टिविटी आ जाए, जैसे कि हाइपोथायराइड, यानी इसकी एक्टिविटी अगर कम हो जाए तो भी परेशानी है। अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, तो भी परेशानी है। थायराइड को चलाने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन जो है वो थायराइड की खुराक है। ठीक है, इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है या जब माँ के पेट में बच्चे की उम्र जो है वो 3-4 हफ्ते हो चुकी होती है, तो यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उस दौरान थायराइड ग्लैंड जो है वो डेवलप हो चुका होता है। फिर उसी थायराइड ग्लैंड से ही बाकी वजूद जन्म लेता है। ठीक है, तो इतना अहम किरदार है थायराइड ग्लैंड का। इसकी बीमारियां भी आजकल बहुत आम है और ना सिर्फ बड़ों में बल्कि कम उम्र के नौजवानों में भी इसकी बीमारियां बहुत सामने नजर आ रही है। बहैसियत डॉक्टर, आप क्या देखते हैं कि थायराइड से जो बीमारियां हैं उनमें कौन सी ऐसी बीमारियां जो बहुत आम ज़्यादा है? हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हम देखते हैं कि औरतों में हाइपोथायराइडिज्म के बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा है। मर्दों में जो है वो हाइपरथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं। जो हाइपोथायराइड का मरीज होगा वो मोटा होगा, ठीक ठाक मोटा सेहतमंद होगा, लेकिन उससे जब आप पूछेंगे तो
اس کے جسم میں کوئی دم نہیں ہوگا, اس میں کوئی انرجی نہیں ہوگی, منہ اس کا لٹکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, ہائپوتھائرائڈ کے مریض کی پہچان اس کی فیشل اسٹرکچر سے یا فیشل ویزیبلٹی سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ تھائرائڈ کا مریض ہے. جو ہائپر تھائرائڈزم کا مریض ہے وہ بالکل دبلا پتلا ہوگا, خوراک اس کی اچھی ہوگی لیکن جسم اس کا بالکل دبلا پتلا ہوگا. اس کے علاوہ گوئٹر کے امراض بھی دیکھنے میں آتے ہیں, بالکل گلڑ جسے کہتے ہیں, بالکل وہ عموماً 40 ایئرس سے ابو جس کی ایج ہے ان میں جو ہے نظر آتے ہیں اور عورتوں میں. بالکل, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے 3 سوالات ہیں, اگر اس وقت نہ وہ جواب دے سکیں تو اس پہ آپ ایک پروگرام کر لیجئے گا. ایک تو جو بچوں کا خط پڑھنا رک جاتے ہیں خط کے سلسلے میں, چاہے لڑکیاں یا لڑکے, ان کے لیے کوئی دوا یا تو بتا دیں کہ مطلب اس پہ کوئی پروگرام کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو اگر یہ الگ ہے جن کو بچوں کو بھوک نہیں لگتی, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ جو, اور تیسرا سوال یہ جو ہے وہ مطلب ہڈیوں کے متعلق ہے, جو مطلب ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا جلنے میں جو ہے وہ مطلب بڑی عمر میں, زیادہ بڑی عمر بھی نہیں, 30-35 سال میں بھی آدمی جو ہے جلنے سے جو ہے وہ معذوری اس کو ہونے لگتی ہے. یہ 3 سوال ہیں, جنرل بھی آپ بتاتے ہیں اور اگر کوئی دوائیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلا سوال ہے وہ آپ کا قد کے حوالے سے ہے کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ قد چھوٹا رہ جاتا ہے. کون سی ایسی ایج ہے, ڈیوریشن ہے جس میں قد بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, قد بڑھنے کا تعلق پیچوٹری گلینڈ سے ہے. ٹھیک ہے, پیچوٹری گلینڈ بھی ایک جس طرح تھائرائڈ گلینڈ ہے ہمارا, اسی طرح دماغ کے حصے میں پیچوٹری گلینڈ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو تقریباً دماغ کا کچھ حصہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو وہ آپ کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. 17 ایئرس تک پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے, لیکن 17 ایئر ایج کے بعد پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اور کام نہیں کر, ہائٹ کو اور گروتھ کرنے نہیں دیتا, پھر وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 17 ایئرس تک ایسی ایج ہے اگر کسی کی ہائٹ کم ہے اور اب نارملی کم ہے تو اس کو دوائیوں کے ذریعے جو ہے اس کے ہائٹ کو گرو کیا جا سکتا ہے, پیچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کر کے. ٹھیک ہے, 17 سال کی ایج تک جو ہے وہ آپ دواؤں کے ذریعے, اگر قد نہیں بڑھ رہا تب پھر ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ایسی دوا ہے جو مطلب ایسے چھوٹے قد کے بچے ہیں یا جو گروتھ نہیں ہو رہی جن کی, تو ان کے لیے اگر میڈیسن بتا دیں تو؟ بالکل, پیچوٹرینم بڑی اچھی دوائی ہے, لیکن اس کو ہم بڑے محتاط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں میں اگر یہ غلط طاقت میں ایج کے مطابق دی جائے تو یہ آپ کے پیچوٹری گلینڈ کو اوور ایکٹیویٹ بھی کر سکتا ہے, جس میں ان کنٹرولڈ گروتھ آف ہائٹ بھی نظر آ سکتی ہے. اس کے لیے مریض کا آنا بڑا ضروری ہے یا پتہ ہونا کہ اس کا جو ہے مسئلہ تو نہیں ہے؟ مریض کے جینیٹکس جاننا ضروری ہے, آیا والدین کی ہائٹ کے مطابق اس کی ہائٹ ہے یا نہیں ہے, آیا اب نارملی کم ہے, اگر اب نارملی کم ہے تو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایج بھی دیکھا جاتا ہے, ایج فیکٹر. اکثر آتے ہیں بچے کہ 14 سال سے ان کی کم عمر ہوتی ہے لیکن ان کے والدین انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ قد نہیں بڑھ رہا. ہاں, لیکن ہم ان کو ٹریٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کو چلنے دیں, 16 سال تک تو کم از کم اس کو بغیر دوائیوں کے چلنے دیں. صحیح ہے. اور دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی بچوں کو بھوک کم لگتی ہے. جی بالکل, بھوک کے کم لگنے کی وجہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو خوراکیں ایسی ہیں, بعض بچے جو ہیں وہ اسکول سے کوئی ایسی چیز کھا کے آئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے روٹی کھانے کو برگر ہو گئے, چپس ہو گئے, اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں, پاپڑ خاص کر جو بچوں کو ایک عادت سی لگ گئی ہے. مائیں جو ہیں وہ ان کو چاہیے تھوڑا سا جب وہ اسکول جا رہے ہیں تو آپ لنچ باکس میں ان کو کوئی ہیلدی فوڈ جو ہے لائٹ سا ہو, ہیلدی ہو, جو آپ گھر میں ان کو اچھے طریقے سے صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے بنا کے دیں گے تو میرے خیال سے بچے جو ہیں پھر گھر کا کھانا کھانے پہ زیادہ وہ ہوں گے. بعض اوقات کوئی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کوئی اسٹمک پرابلم ہو گیا یا جو ہے کوئی لیور پرابلم بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے بھی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ہر انڈیپینڈنٹ مریض میں کوئی الگ ہی وجہ نظر آتی ہے. بالکل, اگر مختلف وجوہات ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو
تشخیص کر کے اس کے بعد ہی جو ہے دوا کا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پھر ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتا دیجئے کہ آیا معدے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے. خیر ایک اور تیسرا سوال تھا ان کا ہڈیوں کے حوالے سے کہ جی تھوڑی سی ایج اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو جوائنٹس جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ جی ٹیڑھے ہونے کا وہ کیا تھا انہوں نے سوال. یہ اوسٹیوملیشیا ٹھیک ہے یا اسی طرح اور بیماریاں ہیں, بعض اوقات یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے, کروموسومل ڈس آرڈر اسے ہم کہتے ہیں. یہ فیملی میں بعض اوقات اس طرح کی بیماری آ جاتی ہے جس میں جو بڑے بونز ہیں آپ کے وہ ڈیفارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیڑے ہونا, ان میں بینڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو وہ ایک جینیٹک بیماری ہے, اس میں بھی پراپر ڈائگنوز. یا بعض اوقات کیلشیم ڈیفیشنسی یا وٹامن ڈی کی سیویئر ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ریکٹسیا یا اوسٹیوملیشیا اس طرح کی بیماریاں نظر آتی ہیں. بالکل, اور جو چھوٹے بچے ہیں خاص کر ظاہری سی بات ہے وہ گروتھ کے اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیوں کے لیے کیلشیم بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی دودھ پلانا چاہیے بچوں کو. آج کل بچے دودھ نہیں پیتے. جی بالکل یہی مسئلہ ہے. آپ کوشش کیا کیجئے کہ فروٹس کے ذریعے قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے آپ یہ ساری ڈیفیشنسیز جو ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں. خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم میڈم صاحب. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تعلق بول رہا ہوں عثمانی آزاد کشمیر سے. جی جی میں ڈاکٹر صاحب سے کی وساطت سے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام ہوا تھا جس میں بچوں کا تھا جو سنتے بھی نہیں ہیں اور بول بھی نہیں سکتے. ان کے لیے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مہربانی کریں کام بالا تک ہماری بات کو چاہے کوئی سکول اگر ہو جائے ان بچوں کے لیے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ٹریننگ والا, کیونکہ دور شہروں میں سکول ہے, ہم یہاں سے ان کو بھیج نہیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہوتے ہیں جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں نا وہ تو شہروں میں تو سکول ہے لیکن ہلکا 6 سمانڈی میں کوئی سکول نہیں ہے. تو یہ ہلکا بہت بڑا ہے. اگر مہربانی کرے کام بالا تک کوئی ایسی ہماری ریکویسٹ پہ چاہیے یا کوئی ایسا مہیا ذات جو ادھر سکول کھولے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجئے گا, ہم سے جو ہو سکا ہم تعاون کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے جی بالکل, ایسے بچوں کے لیے علاقوں میں اس طرح کے سینٹر سکولز ہونے چاہیے. دیکھیں جی گورنمنٹ کی نااہلی ہے نا, گورنمنٹ ٹیکس پہ ٹیکس لے رہی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ٹیکس, ادھر بھی ٹیکس ادھر بھی ٹیکس, ٹیکسوں پہ ٹیکس لے رہی ہوتی ہے, کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اسپیشل بچوں کے لیے کوئی فیسیلیٹی سینٹرز نہیں ہے, نہ ان کے لیے کوئی فزیو سینٹرز ہیں, نہ کوئی ان کے لیے تھراپی, کوئی بھی سہولت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً ایسے بچوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ سڑک کے کنارے جو ہے وہ پودے لگا دیے, درخت لگا دیے. ٹھیک ہے, ابھی ہم پشاور میں دیکھتے ہیں, پشاور میں یہ انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہر طرف بس پھول لگا دو, پودے لگا دو. بھئی ادھر ڈرگ ایڈکٹس ہیں, نشئی اتنے زیادہ ہیں, ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز کیوں نہیں بنا لیتے ہیں آپ لوگ. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم پھر بھی جتنا اگر ہم سے ہو سکا ہم ان بچے کے لیے کچھ نہ کچھ فیسلٹی ارینج کریں. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ حلقہ بہت بڑا ہے اور اس طرح کی کوئی سینٹرز موجود نہیں ہے, تو جب لوگ آپ کے پاس ووٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنے مطالبات جو ہیں, اپنی ڈیمانڈز جو ہیں تب رکھ سکتے ہیں ان کے آگے. تو خیر جی ہم آگے بڑھائیں گے سلسلے کو, اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی صابر بات کر رہا ہوں, اسلام آباد. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا بال زیادہ سفید ہو رہے ہیں. اچھا, بال سفید ہو رہے ہیں. ہاں, وہ سیلینیم 30% میں بتائی تھی, وہ بھی میں نے یوز کی ہے, اور اس کے علاوہ ایسی فلور بتائی تھی وہ بھی استعمال کی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً میری 28 سال کے قریب قریب ہے. اچھا, اور کوئی سائنس کا کوئی نزلے کی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ جی ہاں بہت سارا لگتا ہے, اس کے لیے آپ نے سوپر کلینیم بتائی تھی وہ بھی میں نے یوز کی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا اسلام آباد سے اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ وزٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا پراپر معائنہ کر کے پراپر ٹریٹمنٹ آپ کا شروع کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, آ جائیں. کوئی زبردستی بتائی تھی وہ بھی میں اس دن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اور دوائیاں بھی ہیں, وہ آپ کی پراپر انویسٹیگیشن کر کے اگر آپ کا علاج شروع کیا جائے تو پھر جلد بہتر ہو جائیں گے.
जी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आप जीना इन मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो बालों का सफ़ेद होना एक बड़ा, बालों का सफ़ेद होना, अगर साइनोसाइटिस भी है साथ में, ठीक है, अगर पुराना नज़ला भी है तो उसकी वजह से भी बेवक्त जो है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसमें आपने साइनोसाइटिस को पहले ट्रीट करना होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके बाल खुद ब खुद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती। तो पहले ज़रूरी होता है कि जो मर्ज़ है पहले उसका इलाज कर लिया जाए, फिर इलामात जो हैं वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती हैं। खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम थायराइड के हवाले से बात कर रहे थे, आपने बताया कि आम बीमारियाँ कौन सी हैं इसमें थायराइड के हवाले से, तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी में थायराइड का इलाज है? बिल्कुल 100% है, होम्योपैथिक में बिल्कुल इलाज मौजूद है थायराइड का, ख्वाह वो हाइपो हो, ख्वाह वो हाइपर हो, गोइटर हो। बाज़ औक़ात जो है थायराइड ग्लैंड में जो है नोड्यूल्स आ जाते हैं या लीजन्स, जैसे गिल्टियाँ कहते हैं, ठीक है, उसको फिर वो लोग ऑपरेट करवाते हैं। हालांकि वो बड़ा इजीली जो है वो ट्रीटेबल है मेडिसिन के ज़रिए, तो वो भी ट्रीट हो जाता है। बाज़ लोगों में एक्सोप्थल में गाइटर की शिकायत आती है। गिलड़ के हवाले से जो आप बता रहे थे ना, इस हवाले से क्या ट्रीटमेंट है? ये भी मेडिसिन से ही क्लियर हो सकता है या फिर इसके लिए भी सर्जरी ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है। गोइटर में जो थायराइड का फंक्शन है, जो उसका काम है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। थायराइड अपना काम कर रहा होता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। सही। तो मरीज को जो है वो अक्सर खाना निगलने में भी परेशानी होती है, ठीक है, और भी इस तरह के मुख्तलिफ सिम्टम्स उनको आते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खालदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी खालदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने डॉक्टर साहब को ये बताना था अपने थायराइड के बारे में। जी जी। हाँ जी, मेरा थायराइड जो है ना, इस वक्त जो रिपोर्ट मेरे पास है T4 की, वो 16.28 है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। तो TSH जो है ना वो 4.3 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ठीक तो है। ये डॉक्टर साहब मेरे ना जुबान बहुत खुश्क होती है सोते में, गला बहुत खुश्क होता है। ठीक है, तो मैं बड़ी परेशान हूँ ये चीज लेके। तो आप कोई दवाई ले रही हैं? जी, मैं एलोपैथिक की दवाई ले रही हूँ, वैक्सीन ले रही हूँ 2 टैबलेट पर डे। ठीक हो गया। कितने अरसे से ले रही हैं आप? ये मुझे कोई पिछले 15-16 साल से तकलीफ है। और दवाई भी आप 15-16 साल से ले रही हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ, ये भी साथ शुरू कर दें और फिर अपना TSH और TFT जो है वो दोबारा चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब साथ स्पेलिंग भी बताइएगा। ठीक है, मैं स्पेलिंग भी आपको बता दूंगा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी। तो आयुडियम इनको लेनी चाहिए। आयुडियम, ठीक है, IODIUM, ठीक है, आयुडियम। बिल्कुल, दवा का नाम जो है आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आता तो रिपीट प्रोग्राम में आप दोबारा से सुन भी सकते हैं और व्हाट्सएप पे जान सकते हैं। जी। 6 पोटेंसी में लेनी चाहिए। ठीक है। 6 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर को लेने चाहिए। इंशाल्लाह इनका TSH अभी भी इनका कंट्रोल है, लेकिन जो T4 हार्मोन है वो थोड़ा सा डिरेंज्ड है। तो 1-2 माह बाद दोबारा जब टेस्ट रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और कोशिश करें कि थायरोक्सिन को आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करें, एकदम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल जी, दवा का नाम आप तक पहुंच गया है। यहाँ पे टाइम हो गया एक शॉर्ट सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे फिर मजीद सवालात करेंगे। नाज़रीन, हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ थे, हमने उनके सवालात के जवाबात उन तक पहुंचाए और अब मज़ीद कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आप भी जानना चाहते होंगे। थायराइड के हवाले से काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर साहब, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन के आया, थायराइड के जितनी वजूहात आपने बताई हैं, इनफर्टिलिटी की जहां हम बात करते हैं, तो क्या उसके पीछे भी वजह थायराइड हो सकती है? थायराइड की कोई बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। अगर आपका थायराइड अगर हार्मोन्स कम रिलीज करेगा तो उसके नतीजे में आपकी जो ओवुलेशन है वो भी डिस्टर्ब होगी और एक प्रॉपर तरीके से रिलीज भी नहीं होगा और या तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इनफर्टिलिटी खुसूसन
औरतों में जी। इनफर्टिलिटी की बड़ी वजह जो है वो थायराइड का डिसफंक्शन होना या हाइपोथायराइडिज्म में इस किस्म के अलामात आते हैं। सही, बिल्कुल जी। ख़वातीन को खासकर अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए थायराइड के हवाले से भी, ताकि इनफर्टिलिटी के पीछे भी एक बड़ी वजह जो है आपके थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खैर जी, थायराइड के हवाले से काफ़ी आप तक मालूमात पहुंची हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में लाइव। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं जी। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। दिल की बीमारियां हम देखते हैं कि आजकल नौजवानों में बहुत आम हो चुकी हैं, और शरह अमवात अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मर्ज से होती हैं। तो ये एक खामोश एक तरह से हम कातिल भी कह सकते हैं इन बीमारियों को। अक्सर औक़ात जब तक इलामात सामने नहीं आती हैं, बंदे को नहीं पता चल रहा होता कि हम किस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। खैर डॉक्टर साहब, देखने में ये आता है कि अगर बच्चों की बात की जाए उनमें भी दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हैं, और अगर नौजवानों की बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा कि डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है हार्ट के हवाले से, तो थोड़ा सा इस हवाले से जानना चाहिए। देखिए जी, नौजवानों में तो कार्डिक इश्यूज की 2-3 वजूहात बहुत आम है, ठीक है। एक तो आजकल की जो ज़िंदगी है मोबाइल ज़िंदगी है, ठीक है। कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ज़्यादा काम जो है वो बैठने का होता है, ख्वाह वो अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस के हैं, घर में भी बैठ के पढ़ते हैं, फिर स्कूल यूनिवर्सिटी में भी उनका बैठना, तो स्पोर्ट्स का कम होना, ठीक है। फिर स्मोकिंग वगैरह जो है आजकल नौजवानों में बहुत आम है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मजीद भी हम जानेंगे इस हवाले से। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी का इलाज आपकी है? किस चीज़ का इलाज? जी, आप दोबारा बताइएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एपिलिप्सी, एपिवाल, ये टैबलेट देते हैं एपिलिप्सी के लिए, एपिलिप्सी के लिए, एपिलिप्सी जो मिर्गी का इलाज है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल एपिवाल आप बता रहे हैं, बिल्कुल उस हवाले से मैं बात कर देता हूँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल इलाज मौजूद है। आप एपिवाल लेते हैं? एपिवाल मिल रहा है, लेकिन वो मुस्तकिल इलाज तो नहीं है, वो तो पूरी जिंदगी के लिए बिल्कुल वो चल रहा है। वो एक सेडेटिव है, वो एक नशावर दवाई है, उससे वक्ती तौर तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसे भी मरीज देखते हैं जो 2-3 टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मिर्गी के अटैक्स जो है वो पड़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल हम एपिलेप्सी का इलाज करते हैं और कामयाब इलाज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ये आपका क्लिनिक किस जगह पे है? हमारा क्लिनिक है G9 मरकज इस्लामाबाद में। G9 मरकज इस्लामाबाद। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। आप विजिट करना चाहें तो G9 मरकज गफ्फार होमियो फैमिली क्लिनिक के नाम से डॉक्टर साहब का क्लिनिक मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना मिर्गी एपिलेप्सी, इसमें उस साइट पे वो अप्रोच लेते हैं कि किसी तरीके से मरीज को सेडेट किया जाए, ठीक है। जब मरीज को सेडेट करते हैं इस किस्म की दवाइयों से, तो एक तो मरीज ग़ुनूदगी की हालत में रहता है, वो अपना जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो भी प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं कर सकता। तो बाज़ औक़ात मरीज़ तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या दवाई है, इससे तो ना मैं ठीक हो रहा हूँ और ना मैं काम कर सक रहा हूँ। तो होम्योपैथिक में बिल्कुल कामयाब इलाज मौजूद है एपिलेप्सी का, ठीक है। ख्वाह वो किसी भी किस्म की एपिलेप्सी हो। एपिलेप्सी में मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम हैं। बाज़ औक़ात एपिलेप्सी में जो EEG टेस्ट है वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी एपिसोड आते हैं, ठीक है। तो एब्सिंथियम बड़ी टॉप क्लास की मेडिसिन है आपकी मिर्गी के लिए। एब्सिंथियम जब हम 6 पोटेंसी में देते हैं 2 टाइम, तो मरीज को मिर्गी के झटके बिल्कुल नहीं लगते। सही। और ये दवा का इस्तेमाल बाकी मरीज भी कर सकते हैं जिनको इस तरह मिर्गी का? बिल्कुल, ये बहुत बेसिक दवाई है एपिलेप्सी की, ठीक है। अगर एपिलेप्सी का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे एब्सिंथियम दवाई का नाम आता है। इसके अलावा कालीब्रोम है, क्यूप्रमेट है, साइक्यूटा है, आर्टिमिशिया, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। उसके लिए फिर ज़ाहिर मर्ज भी थोड़ा सा वो होता होगा। बाज़ लोगों में जो है ना, बाज़ लोगों में यानी नींद में अचानक जो है वो झटका आ जाता है,
بعض لوگوں میں جو ہے وہ کسی گاڑی کا ہارن سن لیا یا کوئی تیز آواز سے ان کو جو ہے ٹریگر ہوتا ہے. تو ہر انڈیویجول مرگی کے مریض کے مختلف علامات ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے مختلف دوائی جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے. بالکل جی, یعنی کہ ہومیوپیتھی میں ایپلیپسی یعنی مرگی کا علاج جو ہے وہ کامیاب علاج موجود ہے. تو خیر جی, ہم بات کر رہے تھے ہارٹ کے حوالے سے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آج کل کی جو ایک تیز رفتار زندگی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے جو وجہ بنتا ہے ہارٹ کی بیماریوں کا. دیکھیں جی, یہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لینا, میں صبح جاتا ہوں اور ٹریل 3 پہ ہائیکنگ کے لیے, ٹھیک ہے, جو اسلام آباد کا ٹریل 3 ٹریک ہے ہائیکنگ کا, صبح نماز کے بعد. تو ادھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر ایک دو بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ واک کر رہے ہوتے ہیں, ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی میں نوجوان نہیں دیکھتا کہ ادھر کوئی نوجوان آیا ہو کسی گروپ کی شکل میں یا اکیلے, اور وہ اپنی صحت کی اس کی اتنی فکر ہو کہ وہ ہائیکنگ کر رہا ہو. تو فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, کوئی سپورٹس نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فٹ بال کے گراؤنڈز, آپ کے کرکٹس کے گراؤنڈز کے اوپر سی ڈی اے آج کل پلازے بنوا رہی ہے, اور عجیب عجیب قسم کے ٹاور بن رہے ہیں آپ کے گراؤنڈز پہ, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بیمار ہوتے جائیں گے, دل کی بیماریاں زیادہ ہوتی جائیں گی, جسم میں چربی بڑھتی جائے گی, شریانیں تنگ ہوتی جائے گی. بالکل, ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, اور موبائل کا استعمال کچھ زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ سب کچھ جو ہے آپ صرف موبائل میں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنا وقت جو ہے اس موبائل میں گزار دیں گے, لیکن آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کے لیے اچھی صحت ضروری ہے, اور اچھی صحت کے لیے کچھ اصول ہیں زندگی کے جو اپنانے بڑے ضروری ہیں. تو اس کے علاوہ اور کون سی ایسی خاص وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ سٹریس بھی ایک بڑی وجہ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سٹریس لیتے ہیں, آج کل نوجوان بڑے سٹریس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ان پہ ورک لوڈ ہوتا ہے, آج کل کی جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک سٹریس سہنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو جب آپ زیادہ سٹریس لیتے ہیں, آپ کے گردے کے اوپر ایک گلینڈ لگا ہوا ہے, ایڈرینل گلینڈ, وہ ریلیز کرتا ہے کورٹیسول, ٹھیک ہے. جب کورٹیسول آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے تو وہ جا کے آپ کے پٹوں کو, دل کے پٹوں کو, کارڈک مسلز کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے. بالکل, یعنی کہ سٹریس جو ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں بچوں میں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ڈاکٹر عفیف صاحبزادہ سے بات کرنی ہے. جی ٹھیک ٹھاک, بات کیجئے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے کھاتے پیتے ٹھیک ہے, لیکن یہ کمزور ہے, ویک ہے, اور ان کا دماغ بھی کوئی کمزور ہے, پڑھائی میں کوئی تیز نہیں ہے, بہت ویک ہے پڑھائی میں. دونوں کو جو بھی سبق یاد کراتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو کوئی ایسی دوائی بتا دے جس سے مطلب ان کا دماغ بھی تھوڑا سا تیز ہو جائے, خود بھی یہ جسمانی طور پہ. ایج کتنی ہے؟ ایج ابھی کال سے بتا دے, کیونکہ ہمارے ٹی وی کے سگنل جو ہے ڈراپ ہو رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. بچے کی ایج کتنی ہے؟ بڑی بچی کی ایج جو 12 ایئر ہے, بچے کی ایج 10 ایئر. ٹھیک ہے. اور ڈیورمنگ کروائی ہے آپ نے کبھی؟ جی ڈیورمنگ کروائی ہے, پیٹ کے کیڑوں کی دوائی کبھی استعمال کروائی؟ ہاں جی کروائی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ استعمال کرنی ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ادھر کال پہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں, کیونکہ ٹی وی کے سگنل ہمارے صحیح نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, نوٹ کیجئے گا, نوٹ کیجئے گا. ایبروٹینم. جی جی. کون سے ڈاکٹر؟ ایبروٹینم, ABRO. ایبروٹینم اسپیلنگ نوٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. جی, ایبروٹینم دوا کا نام ہے, تو آپ نے استعمال ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے. ایبروٹینم 6 پوٹنسی میں لینی ہے, 6 پوٹنسی, اور 5 قطرے رات کو سونے سے پہلے دینے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے. بعض بچوں میں آتا ہے اس طرح کہ وہ کھاتے بہت ہیں لیکن وہ ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتے. تو ایبروٹینم بڑی اچھی دوائی ہے ایسی کنڈیشن کے لیے. ویسے ڈاکٹر صاحب اکثر میں یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچے ٹھیک کھا رہے ہیں لیکن یہ موٹے نہیں ہو رہے, کیا آیا موٹے بچے ہی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں؟
یہ تو ایک وہ بن گئی ہے نا ہماری، آپ کہہ سکتے ہیں دماغ کی ایک وہ ہے کہ جی جس بچے میں موٹاپا زیادہ ہے وہ زیادہ ہیلدی ہے. نہیں، موٹاپا تو اچھی چیز نہیں ہے. نارمل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ دبلا پتلا ہو، تو درمیان کا ہی رہنا جو ہے وہ صحت مند ہے. بالکل جی. اور بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا. یہ بچوں کے ساتھ ہی پرابلم نہیں ہوتا بلکہ نوجوانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہتا ہے. اکثر نوجوان جو ہیں جب ایگزامز آتے ہیں تو ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ جی چاہے سارا دن لگا کے ہم سبق یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا. کیا آیا یہ دماغ کی کمزوری اس کو کہہ سکتے ہیں، حافظے کی کمزوری؟ بالکل، اس کو ہم حافظے کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے بعض بچوں میں ہوتا ہے، بعض لوگوں میں ایگزام کے دوران جو ایگزام کا جو پریشر ہوتا ہے، جو اسٹریس لیول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور خالی پیپر دے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اناکارڈیم اس میں بڑی اچھی کام کرتی ہے. اناکارڈیم 30 پوٹنسی میں یہ جب آپ بچوں کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. اور دیکھیں جی، اسٹڈی کرنے کا ایک صحیح طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک پراپر پیٹرن ہونا چاہیے. اس طرح کا پیٹرن جس طرح جو حافظ لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کا جس طرح پیٹرن ہوتا ہے، جو اس طریقے سے ان کو حفظ کروایا جاتا ہے، اگر اس پیٹرن سے ہم اسکول کی ایجوکیشن بھی کریں تو ہمیں اچھے سے یاد ہو سکتا ہے. صحیح، بالکل. اور جو دوا آپ نے بتائی ہے یہ چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں یا جن کو یہ مسئلہ ہے؟ جی بالکل، اناکارڈیم 30 میں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. دوا کی مقدار وہی 5 قطرے صبح. جی جی بالکل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، بڑے جو ہیں ان کا حافظہ کمزور ہے، تو یہ دوا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. خیر، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری بھابھی ہیں تو ان کو تھائرائڈ ہے. میں کرن بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ یعنی پریگننٹ بھی ہیں تو کوئی ایفیکٹ تو نہیں ہو سکتے برے یعنی تھائرائڈ کے پریگننسی پہ؟ جو تھائرائڈ کی میڈیسنز وہ لے رہی ہے اس کی بتا رہے ہیں؟ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کو تھائرائڈ کا میڈیسن لکھ کے دی تھی شاید، تھائروڈینم. ہاں آپ نے بتائی تھی انہیں. نہیں جی، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا. ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ بالکل سیف ہے، وہ کوئی آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملیں گے اس کے. جی تو ڈاکٹر صاحب وہ پریگننٹ بھی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی 1 مہینہ ریگولر لینی ہے انہوں نے تھائرائڈ کی، دوسرے مہینے 1 دن چھوڑ کے، اور تیسرا مہینہ جو ہے ہفتے میں 1 بار. جی بالکل، تھائروڈینم. بالکل جی تو وہ لیتی رہے. ہیپوتھائرائڈ ہائپوتھائرائڈ ہے. جی بالکل، تھائروڈینم انہوں نے شروع کی ہے ابھی. جی 1 ہفتہ، مطلب 1 جون سے شروع کی ہے. ٹھیک ہے، وہ لیجئے گا فی الحال 1 مہینہ تک لیں، پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، پھر میں مزید ترتیب آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح ڈوزج رکھنی ہے ان کی. جی تو ڈاکٹر صاحب اللہ نہ کرے گی کوئی پریگننسی پہ برا ایفیکٹ تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں بالکل اس طرح کوئی بات نہیں ہے. وہ ہم نے کنسیڈر کر کے ہی دوائی کا طاقت مخصوص کیا ہے. کوئی کنٹرا انڈیکیٹری نہیں ہے پریگننسی کے ساتھ، بے فکر ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تھائروڈینم کے وہ صبح 5 یا 10 قطرے لیتی ہیں نا 1 چمچ پانی میں. جی تو پراپر کتنے لے؟ 5 قطرے لے تھائروڈینم کے یا 10؟ 5 قطرے اونلی 5 ڈراپس. اور بس صرف ایک ٹائم نا؟ جی ایک ٹائم ونس اے ڈے ایمپٹی اسٹمک ان دا مارننگ. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی تھائروڈینم بڑی سیف دوائی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تائروکسین کے قسم کی دوائی ہے، چونکہ تائروکسین جو ایلوپیتھک میں دی جاتی ہے وہ تو زہر ہے. تائروکسین تو ایک زہر ہے، پوائزن ہے. تو اکثر لوگ ہماری جو تائروڈینم دوائی ہے اس کو بھی ویسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری دوائی جو ہوتی ہے وہ پوٹنٹائزڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوٹنٹائزڈ ہونے کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. بالکل جی، آپ بے فکر ہو کے لے سکتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کی ہے تو ظاہری سی بات ہے، ان کو یہ مسئلہ تھا نا کہ پریگننسی ہے تو شاید اس پہ نہ کوئی افیکٹ ہو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایزی ہو کے لیں، لیکن جو مقدار ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں دوا کا اور طریقہ کار جو ہے اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. خیر جی، ہم بات کر رہے تھے
ہارٹ کے حوالے سے، اور جس طرح بچوں کی ہم بات کر رہے تھے تو بچوں میں بھی کچھ مسائل ہیں جو دل کے امراض ان کو سہنے پڑتے ہیں. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز عمران بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا تھا کہ میرے 7 سال کے بیٹے ہیں، اس کو یرکان ہے. ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے. تو بلروبن ڈاکٹر صاحب نے بلروبن کتنے تک پہنچ گیا ہے؟ 514 بتایا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ریز ہے، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ تھوڑا زیادہ تو ہے، کیوں نہیں زیادہ ہے. اس کے لیے دوائیاں لینی بہت ضروری ہے. تو اس کو ڈاکٹر نے جے پی پار اور لٹل فیکس دی ہوئی ہے. بند کر دیں وہ دوائیاں. میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں، اس کے ساتھ دن بدن بلروبن نیچے آتا جائے گا اور ایس جی پی ٹی بھی کنٹرول ہو جائے گی. اچھا اور یہ جو بچہ ہے نا یہ ایپیلیپسی کا مریض بھی ہے نا؟ کس چیز کا؟ ایپیلیپسی کا نا، ملکی کا. بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایپیلیپسی تو کی پھر دوائیاں یہ بھی لے رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ یہ دیوال بھی کھاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایپیلیپسی کی کوئی ایپیوال یا لیریس وغیرہ لے رہے؟ ہاں لیریس ابھی لے رہے، پہلے دیوال لیتا تھا، اب لیریس لے رہا ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم پنڈی سے. تو آپ وزٹ کیجئے گا ذرا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے دیکھیں لیے. جی جی ایک تو بچے کو ہے یرکان، ٹھیک ہے، اتنا ہائی بلروبن ان کو، تو ساتھ میں اگر یہ اتنی تیز قسم کی نشہ آور سیڈیٹو دوائیاں لیں گی، جس طرح میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پیناڈول بھی لیتے ہیں وہ آپ کے ایس جی پی ٹی کو اوپر پہنچا دیتا ہے. صحیح. تو اس کنڈیشن میں اگر بچے کو آپ اتنی تیز قسم کی سیڈیٹیوز دیں گے، نشہ آور دوائیاں دیں گے، تو اس کا لیور تو مزید ڈیمیج ہوتا جائے گا. تو سب سے پہلے تو جو لیور کی دوائی لے رہے ہیں یرکان کی، وہ بند کر دینی چاہیے. ان کو چاہیے کہ اس بچے کو دے چلیڈونیم. بالکل چلیڈونیم کیوں طاقت میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ان کو چاہیے کہ وزٹ کریں تاکہ جو تفصیلاً جو ہے ظاہر ہے 2 مسئلے ہیں، ایک تو یرکان کا ہے اور دوسرا مرگی کا ہے. 2 سنجیدہ مسائل ہیں نا اس بچے کے، تو دونوں کو کلیکٹیولی لینا چاہیے تاکہ جو مرگی کی دوائی ہے وہ لیور کو بھی نہ نقصان پہنچائے اور لیور کا بھی پراپر ٹریٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے. بالکل جی آپ وزٹ کر سکتے ہیں G9 مرکز میں. ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے غفار ہومیو فیملی کلینک، تو آپ ضرور وزٹ کریں، بچے کو بھی لے آئیں تاکہ تفصیلی معائنہ ہو. پھر دوا کا یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ رحم نہیں کرتے آپ کے بچے پہ. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا لیور فیل ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بس اس کے جھٹکے کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ تیز سے تیز خطرناک دوائی دے گا بغیر اس کے لیور کے کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی طاہر بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں شوگر کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے شوگر ہے، تھوڑا سا اور ایشو آ رہا ہے. انسولین لگا رہے ہیں یا دوائی کھا رہے ہیں؟ جی سر دوائی لے رہے ہیں شوگر کی؟ جی دوائی دے رہا ہوں سر. میں اینوسیٹا ہے وہ رات کو ایک گولی لیتا ہوں 500 ملی گرام کی. جی ٹھیک ہے. اور ایک ٹرائی کارڈن کا کیپسول ہے وہ 2 ٹائم لیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک سر رویسٹا ہے 10 ملی گرام کی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہے؟ جی بلڈ پریشر کی ایزی ڈے وہ بھی ایک لگاتار جو ہے نا گولی لے رہا ہوں 50 ملی گرام کی. ٹھیک ہے. آپ تو اپنے ڈائٹ سے سب سے پہلے آپ چاول ختم کر رہے اپنے ڈائٹ سے. اچھا جی. ہاں جی چاول ختم کر دیں اور ایک دوائی میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی ساتھ ایڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے جی ضرور. بڑی مہربانی سر. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کے لیے. جی دیکھیے چاول جو ہے نا چاول یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے تو ان کو لینی چاہیے سائزیجیم جمبولم. ٹھیک ہے سائزیجیم بالکل. سائزیجیم کیوں پوٹنسی میں مدر ٹینچر یعنی ٹھیک ہے. یہ ان کو 20 قطرے صبح اور 20 قطرے رات کو لینی چاہیے اور آہستہ آہستہ جو انشاءاللہ یہ جو شوگر کی دوائیاں لے رہے آہستہ آہستہ وہ کم کر کے تو اسے جان چھڑا دیں. صحیح. اس کی مقدار 20 قطرے 20 قطرے نہار منہ. تو بالکل جی آپ نے ڈائٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ دوا کا استعمال تو کرتے ہیں
ساتھ میں پرہیز جن چیزوں سے ہوتا ہے اگر وہ چھوڑ دی جائیں تو دوا بہت جلدی اثر کرتی ہے. دیکھیے جی چاول اکثر ہم مریضوں کو کہتے ہیں نا، خصوصاً عورتوں کو، کہ آپ کے تو چاول بند کرنے پڑیں گے، تو وہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتی ہیں. چاول اصل میں ہوتے بڑے ڈیلیشیس، پھر خصوصاً ہمارے پشاور کے جو پلاؤ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، لیکن شوگر اور بلڈ پریشر جب دونوں آپ کو ہو تو پھر یہ چاول صحیح سی بات ہے، چھوڑنے پڑتے ہیں. صحت سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ دوا کے ساتھ پرہیز لازمی کیا کریں. خاص کر ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں کہ جب تک آپ ساتھ پرہیز نہ ہو آپ کا، تو دوا جو ہے وہ بھلے آپ اچھے سے اچھی لے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. ضروری ہے، پرہیز تو بہت ضروری ہے. ادھر چاول آپ کہیں گے آپ کا پوٹاشیم بڑھے گا، آپ کا بی پی شوٹ کرے گا، ادھر آپ کا کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، آپ کا شوگر بھی بڑھے گا. تو ایک چاول اگر آپ کم کر دیں آپ کے دونوں امراضوں میں تقریباً نصف کمی ہو سکتی ہے. جی بالکل، یہ تو جو مریض ہیں ان کے لیے کہا گیا، جو نارمل لوگ ہیں لیکن چاول ہوتے بڑے ٹیسٹی ہیں. ٹیسٹی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے آپ کو بھی بڑے پسند ہیں. آپ کے پڑے ہو بیف پلاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ وہ میوہ وغیرہ بھی ہو، اور پھر تو کیسے وہ بندہ چھوڑ سکتے ہیں. بالکل جی. خیر یہ تو سارے زبان کے ذائقے ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ صحت انمول ہے جی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اچھی صحت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. جب آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کھا لیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک بیلنس رکھیں. حد سے تجاوز جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے. تو خیر جی، کوشش کی آج کے اس پروگرام میں ہم نے کافی سارے ٹاپکس کو ڈسکس کر لیا، کیونکہ ہمارے کالرز بھی کال کرتے ہیں، مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت تفصیلات آپ تک پہنچے. بالکل جی. بچوں کے حوالے سے آپ بتا رہی تھی کہ ان میں دل کے امراض، تو بچوں میں بعض اوقات جینیٹیکلی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دل میں سوراخ ہے، ٹھیک ہے، وی ایس ڈی اسے ہم کہتے ہیں. تو جینیٹیکلی پیدائشی طور پہ جو ہے بعض اوقات بچوں میں ایسی پرابلم بھی آتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایج کے ساتھ خود کور بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ بڑا آج کل سامنے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہے آپ کے ٹانسلز. ٹھیک ہے، جب آپ کے گلے کا انفیکشن اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو وہی جو انفیکشن ہے وہ آپ کے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ کے دل کے پٹے ریجڈ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ پراپر بیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی جی عائشہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں تو کبھی نہیں ہوا. اب ایسا ہونے لگا کہ مطلب میں پیپر کرنے جاتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، چیزیں یاد نہیں ہوتی. تو یاد ہو بھی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں بھول جائے، مطلب جیسے دماغ پہلے سے کمزور ہو جائے. ٹھیک ہے، ہونا نہیں چاہیے. تو کوئی دوا یا ریکمینڈ کرے. ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا. ایک تو آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے، اور ایک آپ جب ایگزام کے لیے جائیں گی تو اس دن ایگزام سے پہلے آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کو تو ہوتی ہے پرابلم نا جی. تو اناکارڈیم جس طرح میں نے بتایا کہ یہ آپ کی میموری کو بہتر کرنے کے لیے دوائی ہے. اس کے علاوہ جو ایگزام کے پریشر کی وجہ سے آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیتے ہیں ارجنٹم نیٹ. ارجنٹم نیٹ ان کو ایگزام کے دن لینی چاہیے. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ارجنٹم نیٹ کی ایک خوراک لے تو انشاءاللہ آپ کو وہ سٹریس اور وہ ایگزام فیئر وغیرہ آپ کو نہیں ہوتا. بالکل جی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سچویشن کے حساب سے ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. ان کا زیادہ دباؤ جو ہے ہمارے دماغ پہ زیادہ پڑتا ہے، اعصاب پہ پڑتا ہے. تو یہ اعصابی کمزوری جو ہے ظاہری سی بات ہے، جب آپ ٹینشن لیتے ہیں کسی چیز کی تو اپنی طرف سے آپ کوشش کر لیا کیجئے، بھرپور کوشش کیجئے، لیکن مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھ کے، تبھی جو آپ کے پیپرز ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے. باقی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹینشن لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو انجام دینے سے جو ہے آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری چیزوں. ٹھیک ہے. وہ بچپن میں جو ہے نا اکثر جب ایگزام ہوتا تھا نا کلاس میں 2, 3, 4 کلاس میں، تو ہم کہتے تھے نا ٹیچر کو کہ
سر یہ تو آپ نے نہیں پڑھوایا، یہ تو آپ نے نہیں ہمیں کروایا تھا. پھر وہ کہتا اوہ سوری یہ کوشچن چینج کر لیتے. صحیح. لیکن جب آپ پھر 9th 10th اور یونیورسٹی کے ایگزامز میں آتے ہیں تو پھر پریشر تو ہوتا ہے ایگزامز کا. بالکل، لیکن پریشر لینا نہیں ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دماغ پہ زور نہیں دینا زیادہ. خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کہہ رہی ہیں؟ میں عرفت بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی کیجیے. میرا مسئلہ ہے، مجھے شوگر ہے اور 7 جوائنٹس کا مسئلہ ہے. میرے گھٹنوں میں بہت نا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں نے ہومیوپیتھی بھی میڈیسن یوز کی ہوئی ہیں، اور وہ سٹارٹ میں جب میری 2016 میں میری رپورٹس آئی تھی، اور اس کے بعد میں ایلوپیتھی یوز کر رہی ہوں. تو اب اللہ کا شکر ہے، شوگر میری کنٹرول ہے. میں انسولین پی ہوں، صبح لگاتی ہوں 15 یونٹ. رات کو نہیں لیتی، رات کو لائٹ کو ایسی چیز کھا رہے پہ ٹیبلٹ لے لیتی ہوں، لیکن کنٹرول ہے. پر میرا گھٹنوں کا مسئلہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو کچھ سر کو بتائیں گے کچھ ہے. میرا یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہے اور کولیسٹرول بھی کنٹرول ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو گھٹنوں کا مسئلہ ہے ان کا نا. تو گھٹنوں کے لیے کلکیریا کارب بڑی اچھی دوائی ہے. کلکیریا کارب. جی، اور ساتھ میں اگر یہ کاسٹیکم لیں گی تو انشاءاللہ ان کے گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو جائیں گی اور کوئی پین کلرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح، بالکل جی. آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو فرق پڑ جائے گا. اگر آپ کو دوا کا نام صحیح سمجھ نہیں آیا، آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام بھی ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جی، کلکیریا کارب. کلکیریا کارب. جی. دوسری دوائی بھی بتا دیتے ہیں، کاسٹیکم. کاسٹریکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور کوشش یہی تھی ہماری کہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کے بارے میں جاننا بڑا ضروری تھا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے منگل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.